यहाँ पे तकरीबन 3 इश्काल बयान किए थे, वो सब जो है क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं वो मतन की तरफ। बाबुल हाल, हाल के बाब में। वल हाल वस्फुन, हाल वस्फ है। फजलतुन, फजला है। वस्फुन, वस्फ होना यानी मुश्ताक होना है, उसके ज़ात नहीं हो। फजलतुन, फजला हो यानी जुमला के तमाम होने के बाद वाक़ हो, न कि उसके माना उस पर डिपेंड हो कि जिसका सही होना उस पर मुनहासिर हो। 2 यक़अ फ़ी जवाबी कैफ़ा, कैफ़ा के जवाब में वाक़ई हो, जैसे क़ज़रबतुल्लुस्स मकतूबन, आपने चोर को मारा, हमने चोर को मारा। किस हालत में मारा? मकतूबन, उसके हाथ बंधे हुए थे, उसको बांध के मारा। ये तो ये मकतूबन हाल है। ये मफ़ऊल को यानी हाल मफ़ऊली को बयान कर रहे हैं। ठीक है, ये बात जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई हाल के हवाले से। आगे फरमाते हैं वशर्तुहा अत-तनकीर, हाल की तारीफ़ को ख़त्म करने के बाद मुसन्निफ़ शुरू हो रहा है किसको बयान करने में? हाल की शराइत को। वशर्तुहा अत-तनकीर, हाल की शर्त यह है कि वो क्या होना चाहिए? नकरा होना चाहिए। शरह, शर्तुल हाली, हाल की शर्त है अन तकूना नकरतन, कि हाल क्या हो? नकरा हो। फ़इन जाअत बिलफ़्ज़िल मारिफ़ा, अगर हाल मारिफ़ा आए तो क्या होना चाहिए? वजब तावीलुहा बिनकरतिन, तो उसको तावील करना चाहिए किसमें? नकरे में। यानी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं हाल की तारीफ़ करने के बाद कहा कि वस्फ़ हो, फजला हो, कैफ़ा के जवाब में वाक़ होना, सही हो, सलाहियत रखता हो। फिर कहते हैं कि हाल वो होना चाहिए जो नकरा हो। इसका मतलब ये कि ज़ुलहाल क्या होना चाहिए? मारिफ़ा होना चाहिए। वो बाद में आ रहे हैं। ठीक है, तो हाल के लिए शर्त ये कि वो नकरा हो। अगर नकरा ना आए, हाल है लेकिन नकरा ना है, नहीं है, तो क्या करना चाहिए? फरमाते हैं उसको तावील करना पड़ेगा। फिर तावील इला नकरा लाना पड़ेगा। जब तक तावील इला नकरा नहीं करेंगे वो हाल नहीं बन सकता। वजबा, वाजिब है अगर मारिफा आए तो तावीलुहा, उस मारिफे को तावील करे किसकी तरफ? बी नकरतिन, नकरा में। ठीक है, वज़ालिक का कौलिहिम, ये इस तरह जैसे उनका कौल उदखुलुल अव्वल फल अव्वल, आप दाखिल हो जाएं एक एक करके तरतीब के साथ। यानी उदखुलुल मुतरत्तिबीन, बाना ये है इसका। अल अव्वल फल अव्वल का मतलब क्या है? यानी मुतरत्तिबीन, आप तरतीब से एक एक करके दाखिल हो जाएं। ठीक है, ये मुराद है। व अरसलहल इराका, उसने भेजा, यानी उस अरसलहा या उसने छोड़ा, अल इराक, लड़ाई को अपने हाल पर छोड़ दिया। या यूँ कह सकते हैं अरसलहा, उसने छोड़ दिया अल इराका, लड़ाई को। लड़ाई यहाँ अल इराक क्या है? मस्दर है और इस पर इराक कहते हैं लड़ाई को। ठीक है, तो अलिफ लाम आया हुआ है, तो यहाँ पे ये मारिफा या नकरा है? मारिफा है। और अल अव्वल फल अव्वल में भी क्या है? मारिफा है। दो मिसालें। व क़िराअतु बअज़िहिम, बाज़ ने यूँ क़िराअत की है, लयख़रुजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, वो इज़्ज़त से निकल कर ज़िल्लत की तरफ चले गए। कौन? मुनाफ़िकीन। ठीक है, तो यहाँ पे अल अज़ल क्या है? यहाँ पे मारिफा आया है जो कि हाल बन रहे हैं। बिफ़त्हिल या व ज़म्मिर रा, लयख़रुजन्न पढ़े। ठीक है, यानी लयख़रुजन्न मिनहल अअज़्ज़ु मिन, लयख़रुजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, ये मुराद। ठीक है, वहाज़िहिल मवाज़ी, ये जितने मवाज़ी यानी तकरीबन 3 मवाज़ी हमने यहाँ पर बयान किए हैं। वहाज़िहिल मवाज़ी व नहविहा, यानी ये मवाज़ी हो या दूसरे भी बाज़ मवाज़ी हो, उनमें क्या होना चाहिए? मुखर्रजतन, मुखर्रजतन यानी जिसको तखरीज किया गया, यानी तावील किया गया है। मुखर्रजा मतलब तावील। वहाज़िही अल मवाज़ी व नहविहा, दूसरे मवाज़ी में से मुखर्रजतन जिसको तावील किया गया है अला ज़ियादतिल अलिफ़ वल लाम, किस की तरफ? अलिफ और लाम को ज़्यादा करके। ठीक है,
تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ادخلوا الاول فالاول، اس میں آپ نے بنانا ہے ادخلوا الاول فالاول میں آپ نے یوں کرنا ہے ادخلوا الاول اولا، آپ نے یوں تعویل کرنا ہے، پہلے داخل ہو گئے پھر داخل ہو گئے، یعنی اولا سے آپ تعبیر کریں گے۔ ارسلہ العراق میں آپ نے تعبیر کرنا ہے ارسلہ عارکتن یا متعارکتن پڑھے یا عارکتن پڑھے تو پھر یہ نکرہ بنے گا، اس کو تعبیر کریں گے۔ لیخرجن من اعز منها الازل میں آپ نے کیا کرنا ہے زللن، آپ اس سے یوں تعبیر لیخرجن العز منها زللن، اس سے تعبیر کریں گے۔ ان سے کیا ہوگا، یہ سب جو ہے معرفہ جو ہے نکرے میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہاں یہی ہے، ٹھیک ہے۔ بفتح الياء وضم الرواحد المعاص ونحوها مخرجتاً، یہ سب کے سب تعویل ہے علی زیادت الالف واللام، الف و لام ہے ان سب میں، آپ نے ان سب کو گرانا ہے اور نکرہ بنانا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَقَوْلِهِمْ، لیکن بعض کا قول یہ ہے اجتہد وحدک، آپ کیا کریں، کوشش کریں اکیلا، تو وحدہ کیا ہے، مضاف ہوا ہے کاف ضمیر کی طرف اضافہ ہونے سے وہ کیا بنتے پھر معرفہ بنتا ہے، چونکہ ہم نے پہلے پڑھ کے آئے ہیں نکرہ معرفے کی طرف اضافہ ہو جاتا ہے تو معرفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہذا یہ بھی کیا ہو جائے گا یہاں پہ مؤول، یہاں پہ وحدہ بھی کیا ہے تعویل شدہ ہے، کیسے پڑھیں گے، بما لا اضافت فی، آپ اضافہ کیے بغیر اس کو کیا کریں گے تعویل کریں گے پھر، چونکہ یہاں اضافہ کی وجہ سے کیا بنا ہے معرفہ بنا ہے، تو حال ہے، اب جب حال ہے تو آپ نے اس کو تعویل میں یہ کرنا ہے کہ اضافہ کیے بغیر اس کو نکرہ بنانا ہے۔ والتقدیر آپ یوں کہیں اجتہد منفردن، یعنی آپ اکیلا کوشش کریں، یہ منفردن حال ہے نکرہ ہے اور یہ تعویل شدہ ہے وحدکہ سے، ٹھیک ہے، وحدکہ کا معنی یعنی منفردن، آپ اکیلا، یہ ختم ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں حال کی شرائط، صاحب حال کی شرائط، حال کی نہیں، حال کی شرائط میں سے یہ تھا کہ وہ نکرہ ہو۔ اب یہ صاحب ذوالحال، صاحب وہی ذوالحال کو صاحب حال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صاحب کا معنی وہی ذوالحال کی شرائط، پہلے حال کو بیان کیا پھر حال کی شرائط کو بیان کیا، اب ذوالحال کو بیان کر رہے ہیں، ذوالحال کی شرائط کو۔ شرح ای شرط صاحب الحال، صاحب حال کی شرائط جو ہے واحد من امور اربعہ، 4 امور میں سے ایک ہو تو یہ ذوالحال بنیں گے، نہیں تو نہیں بنیں گے، یعنی ذوالحال کے لیے 4 شرائط میں سے ایک ہونا چاہیے۔ الاول، پہلی چیز، یعنی 4 میں سے ایک ہونی چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے 4 کے 4 کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ان 4 شرائط میں سے ایک شرط بھی ہو تو یہ کافی ہے۔ الاول، پہلی چیز، التعریف، ذوالحال کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے خش عن ابصارہم یخرجون، خش عن حالت خشوع میں، یعنی ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہے، خش عن خضوع کر رہے ہیں، ابصارہم ان کی آنکھیں جھکی ہوئے، یخرجون اور یہ اس حال میں کہ وہ نکل رہے ہیں، یہ تقریباً جہنمیوں کے حالات کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھیں جھکی ہوئی اور اس حال میں کہ وہ نکل رہے ہیں۔ تو خش عن، یہاں پہ خش عن کیا ہے، حال ہے، کس سے، من الضمیر، ضمیر سے، ضمیر کون ہے، جو یخرجون کے اندر ہے، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، یخرجون میں، والضمیر، اور آپ جانتے ہیں ضمیر جو کہ ذوالحال ہے وہ کیا ہے، یہاں پہ معرفہ ہے، اعرف المعارف، سب سے بہترین معارف میں سے پہلا معرفہ کون سا ہے، ضمیر ہے۔ اب یعنی یہاں پر مراد جو ہے یخرجون خش عن، یخرجون ضمیر ہے، معرفہ میں سے ذوالحال ہے، اور خش عن کیا ہے اس کے لیے
حال ہے، یعنی ان کا نکلنا حالت خشوع میں ہے. ٹھیک ہے، یہاں سمجھ میں آ گئے نا؟ چونکہ یہاں یخرجون کے اندر ضمیر ہے اور وہ ضمیر عرب من المعارف میں سے اور ذوالحال ہے جو کہ معرفہ ہونا چاہیے تھا وہی ہے. اس کے بعد خشان کو حال شمار کرتا ہے. ایک والثانی دوسری شرط، یعنی ذوالحال کی دوسری شرط التخصیص، یہ تخصیص ہونا چاہیے. کا قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، یعنی اس میں تخصیص بیان ہو. فی اربعۃ ایام، 4 دنوں کے اندر. سواء للسائلین، برابر ہے کہ آپ ان سے سائلین کے ساتھ کوئی سوال کرے یا نہ کرے. تو یہاں پہ فسواءن، یہ جو سوا ہے یہ سواءن ہے، سواءن حال ہے نصب جن کی منصوبات میں سے. فسواءن، یہ جو سواءن ہے حال، یہ حال ہے کس سے؟ من اربعۃ، اربعہ سے. وہی تو آپ نے کہا تھا ابھی ذوالحال کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ نکرہ یا معرفہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. اربعہ نکرہ ہے. 4 کس چیز کا 4 ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن نکرہ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ذوالحال ہے، معرفہ بنے گا. کیسے بنے گا؟ وَإِن كَانَ نَكْرَةً، یہ اگرچہ نکرہ ہے یہ اربعہ. وَلَكِنَّهَا، لیکن یہ اربعہ مخصصة بالإضافة إلى ایام، یہ تخصیص ہوا ہے کس سے؟ ایام سے. اربعہ نکرہ تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا کیا چیز ہے، 4 کون سی چیز ہے. لیکن جب یہ تخصیص کی کس کے ساتھ؟ ایام کے ساتھ، تو آپ پتہ چلا کہ یہ 4 دن کے ساتھ. تو یہ 4 دن تو معرفہ ہے، ایام، تو یہ 4 کو مخصص کر دیا ہے ایام کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ کہ نکرے سے کنورٹ ہوا کس کی طرف؟ معرفے کی طرف. یہ تو اس لیے یہاں پہ اربعہ ذوالحال ایام، اربعۃ ایام، ذوالحال مضاف مضاف الیہ ہوگا، پھر اربعتی مضاف، ایامن مضاف الیہ، یہ ذوالحال بنے گا. سواءن اس کے لیے کیا بنیں گے؟ حال بنیں گے. ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گئی دوسری شرط. والثالث، تیسری شرط التعمیم. ذوالحال کے اندر کیا شرط ہے؟ عمومیت کا پانا، خصوص نہ ہو، تخصیص پائیں یا عموم پائیں. ٹھیک ہے، کہ قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ہم نے کسی بھی قریے کو، گاؤں کو، وادی کو ہلاک نہیں کیا. إِلَّا، مگر اگر ہم نے کسی وادی کو ہلاک کیا ہے، ختم کیا ہے، نابود کیا ہے، تو لہا منذرون، ان کے لیے اس حال میں کہ پہلے ہم نے ان کے لیے کیا بھیجا ہے؟ رسول بھیجے ہیں، منذر بھیجے ہیں، ڈرانے والے بھیجے ہیں، تب جا کے ہم نے ان کو انذار کے بعد ان کو ہلاک کیا ہے. تو فجملۃ لہا منذرون، یہ جو لہا منذرون جو ہے حال، یہ حال ہے کس سے؟ من قریتین سے، قریتین سے حال ہے. قریہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ بھی نکرہ ہے. پھر یہ کیسے بنے گا؟ یہ ذوالحال کیسے بنے گا؟ تو یہاں پہ جواب یہ ہے قریہ اگرچہ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، ذوالحال بننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ عمومیت پائی جاتی ہے. کیسے؟ نکرہ فی سیاق نفی، یہ جو ما نکرہ سیاق نفی میں آنے کی وجہ سے یہاں قریہ جو ہے اس کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے. اور جب یہ عمومیت ہے تو یہ ذوالحال بننے کی صلاحیت موجود ہے. لہا منذرون اس کے لیے حال ہو جائے گا. لہا یہاں پہ ترکیب کے اعتبار سے خبر مقدم، منذرون مبتدا مؤخر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہی یہ جو قریہ ہے نکرۃ عامۃ، نکرہ عامہ ہے، لوقوعها فی سیاق النفی، اور یہ واقع ہوا ہے، وقوعہ کی ضمیر یعنی قریہ واقع ہوا ہے فی سیاق النفی، کس میں؟ سیاق نفی میں. وما اہلکنا، ما نافی، اس لیے یہاں پہ تعمیم پائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ وما اہلکنا من قریتین، یہ من قریتین ذوالحال ہے، اور لہا منذرون اس کے لیے حال ہے. اور ذوالحال کے لیے معرفہ، یہ ذوالحال جو ہے یہاں معرفہ ہونا چاہیے تھا. اس میں 4 شرائط تھی، اس میں سے عمومیت اس کے اندر پائی جاتی، اس لیے ذوالحال بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. والرابع، چوتھی شرط التاخیر عن الحال،
حال سے کیا ہونا چاہیے؟ مؤخر ہونا چاہیے. یعنی اگر ذوالحال جو ہے معرفہ ہونا چاہیے اور حال جو ہے نکرہ ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ معرفہ بھی نہیں ہے، تخصیص بھی نہیں ہے، تعمیم بھی نہیں ہے، پھر بھی کوئی جملہ اگر ذوالحال بننے کی شرائط رکھتے نہیں رکھتے، آپ نے کہنا رکھتے. کیوں کیسے رکھتے ہیں؟ وہ آپ نے کہنا کہ حال کے بعد اگر ذوالحال آ جائیں، یہ بھی ایک شرائط میں سے ہے، تو اس صورت میں وہ بھی ذوالحال بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کقول شاعر، جیسے کہ شاعر کا قول، لمیت موحشا طلل یلوح کأنہ خلل. یہاں پہ ترجمہ یہ لیمیہ جو ہے ایک خاتون کا نام ہے، عورت کا نام ہے، ٹھیک ہے. موحشن طلل، موحشن ڈراؤنا ہو چکا ہے، طلل اس کے جو کھنڈرات، طلل کہتے ہیں کھنڈرات کو، یعنی لمیہ کی جو کھنڈرات ہے وہ بالکل ڈراؤنا ہو چکا ہے. یلوح ایسا ظاہر ہوتے ہیں، یلوح ظاہر ہونا، ایسا ظاہر ہوتے ہیں کہ اس کی کھنڈرات کأنہ خلل، اس کے گویا کہ وہ ایک خلل بن چکا ہے. خلل کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے غمد، ایک ہوتا ہے خلل. غمد السیف یعنی تلوار کی میان کو کیا کہتے ہیں؟ غلل نہیں، وہ اس کو غمد کہتے ہیں. غمد تلوار کی جو میان ہوتی ہے اس کو غمد کہتے ہیں، غمد السیف. لیکن تلوار کو میان میں رکھ کر کسی کپڑے کے اندر یا کسی جلد کے اندر رکھتے اس کو خلال بولتے ہیں عربی میں. یہ فرق ہے. اکثر نے جو یہاں پہ ترجمہ کیا ہے نا، یہ خلال، یہ میان سے تعبیر کیا، میان نہیں ہے، میان صحیح نہیں ہے. یعنی تلوار کو میان میں رکھے، پھر اس تلوار و میان دونوں کو کسی خاص چمڑے میں کپڑے میں رکھے، اس کو خلال بولتے ہیں. یعنی وہ کہنا یہ چاہتے شاعر، لمیہ کی جو کھنڈرات ہے اتنا ڈرونا ہو چکا ہے کہ گویا وہاں سے ظاہر ہوتے کہ وہ خلہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے، خلال کی طرح ہے. تو یہاں پہ موحشن کیا ہے؟ شاید مثال ہماری حال ہے. طلل یہ ذوالحال ہے، اور حال جو ہے مقدم ہے، ذوالحال کیا ہے؟ مؤخر ہے. ٹھیک ہے. اب آگے فموحشن آپ خود بیان کر رہے ہیں. موحشن جو ہے یہاں پہ حال ہے، من طلل سے. وہ ہوا نکرتن، یہ طلل کیا ہے؟ نکرہ ہے. لتاخیرہ عن الحال، اب یہ ذوالحال بننے کی وجہ کیا ہے؟ وہ حال سے مؤخر ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ تقریباً جو ہے ذوالحال کے حوالے سے جو بات تھی وہ مکمل ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ابھی 5 منٹ رہتے ہیں، اس میں ہم تھوڑا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ وہ اکثر تک بھی پہنچ جائے نا، ادھر تک کرتے ہیں، پھر باقی بعد میں رکھیں گے. اب بات ہو رہی ہے تمییز کی. تمییز جو ہے ثانی من المنصوبات میں سے ہے. پہلا حال، دوسرا کیا ہے؟ تمییز. فرماتے ہیں بابن، یہ باب ہے، والتمییز یہ ایک الگ باب ہے. یعنی بابن ھذا بابن، یہ ایک باب ہے. والتمییز، اور جو تمییز ہے وہ ہوا، تمییز کی تعریف کرتے ہیں. تمییز کی تعریف میں 4 چیزیں تقریباً بیان کر رہے ہیں. وہ ہوا تمییز اسم، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اسم ہوتے ہیں. ایک فضلتن، دوسری چیز فضلہ ہے. نکرتن، نکرہ ہے. جامدن، جامد ہے. مفسر لمن بہم من الذوات، کسی ذات کے اندر مبہم پایا جائے تو اس کو وضاحت کرنا ہے. یعنی بعبارت دیگر تمیز کسی کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دینا ہے. تمیز سب سے پہلا جو ہے اسم ہونا چاہیے. دوسری صفت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ فضلہ ہو. تمیز اسم ہو، فضلہ ہو. تیسری چیز نکرہ ہو. یہ 3 چیزیں. چوتھی چیز جامد، جامد ہو. 5ویں چیز مفسر لمن بہم من الذوات، اگر ذات کہیں کسی وجہ سے مبہم ہے تو اس کی تفسیر کریں گے. یعنی یوں کہیں، مثلا کوئی کہے میرے پاس 20 ہے، 20 ہے، 20 ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا کون سی ذات کے بارے میں وہ کہہ رہے کہ 20 ہے. تو ہم یہاں پر کہتے ہیں عندی رطل، عندی 5 رطل عراقی، یعنی میرے پاس 5 ارطال عراقی موجود ہے. یہ کہے تو پھر اس کو اس سے ذات جو ہے
وہ جو ذات تھی 20 کی خمسہ کی وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بعد میں کیا ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے تمیز کی تعریف ہے۔ شرح من المنصوبات التمیز، منصوبات میں سے ایک تمیز ہے، وہ ہوا تمیز جو ہے ما اجتمع فیہ 5 امور، اس میں 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جس میں 5 چیزیں اجتماع کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ احدھا پہلی چیز ان یکون اسما، پہلا چیز یہ کہ وہ اسم ہو، والثانی دوسری چیز ان یکون فضلۃ وہ فضلہ ہو، والثالث تیسری چیز ان یکون نکرۃ نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو، والرابع چوتھی چیز ان یکون جامدا جامد ہو، مشتق نہ ہو، والخامس پانچویں چیز کیا ہے، ان یکون مفسرا لمن بہم من الزوات، مفسر ہو، تفسیر کرنے والی ہو جو ذات میں ابہام پائے جاتے ہیں۔ مثلا عندی رطل، کسی نے کہا میرے پاس رطل ہے، آپ کو نہیں پتہ چلا کہ رطل کون سا ہے، تو بعد میں کہے زیتن، میرے پاس زید کے رطل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ زیتن اس رطل کے لیے کیا ہے، تفسیر ہے اس ذات کے لیے رطل کی۔ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْحَالِ فِي الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، پھر یہاں سے نتیجہ یہ نکلے گا، فَهُوَ یعنی التمیز موافق للحال، حال کے ساتھ موافق ہے، کس میں، فی الامور الثلاثہ الاولیٰ، پہلے 3 چیزوں میں حال کے ساتھ موافق ہے، یعنی اسم ہونے میں حال کے ساتھ، حال بھی اسم تھا، فضلہ ہونے میں حال بھی فضلہ تھا، اور نکرہ ہونے میں، ٹھیک ہے، وہ حال کے ساتھ حال بھی نکرہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے وَمُخَالِفٌ فِي الْأَمْرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، لیکن آخری دو چیزوں میں حال سے کیا ہے، مختلف ہے، پہلے 3 چیزوں میں حال کے موافق ہے، آخری 2 چیزوں میں حال کے مخالف ہے۔ لأن الحال، چونکہ حال جو ہے مشتق مبین للہیئات، حال مشتق ہوتے ہیں، ہیئات کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ تمیز جامد، تمیز جامد ہوتے ہیں، مبین للذوات، وہ ذات کو بیان کرتے ہیں۔ ہیئات اور ذات کا مطلب یہ ہوتے ہیں، ہیئات جو ہے کسی کی شکل، ہیئات ظاہری جو خارجی ہو چیز کو بیان کرتے ہیں، ذوات جو ہے اس کے شخصیت، اندرونی حیثیت، مقام کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے ظاہری کیفیت کو بیان کرنا ہو یا اس کی ذات، شخصیت، خود ذات کو الگ کرنا ہو، تو یہ 2 چیزیں الگ ہیں۔ تو حال جو ہے مشتق ہے، ہیئات کو بیان کرنے کے لیے، تمیز جامد ہے اور یہ ذات کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ وصلی اللہ